अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। 26 नवंबर 2023 का दिन, संडे इतवार का दिन जो है बहुत तेजी से इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आज का दिन ये तीसरा दिन था इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का। और अब तमाम जहनों में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, वाशिंगटन हो या दुनिया के और कैपिटल्स हों, वहां पर यह सवाल है कि क्या अगले 24 घंटे में अगर कोई डेडलाइन में इजाफा नहीं होता तो क्या ट्यूसडे 28 नवंबर की सुबह को इसराइल दोबारा गाजा की छोटी सी नन्ही सी पट्टी के ऊपर दोबारा ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। इस वक्त कतर, जिसने इनिशियल ये ट्रूस करवाया था, 4 दिन की जंगबंदी करवाई थी, 24 घंटे पहले कतर का एक डेलीगेशन एक प्राइवेट जेट के जरिए पहुंचा है तल अवीव। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह, तल अवीव नहीं, शायद पता नहीं जेरूसलम पहुंचा है, तल अवीव पहुंचा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कतर और इसराइल के दरमियान में कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात जरूर हैं लेकिन सफारती ताल्लुकात नहीं। और कतर का ये डेलीगेशन इसराइल के ऊपर ये जोर देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 4 दिन की जंगबंदी और सीज फायर था, इसे एक मुस्तकिल शक्ल जो है वो दे देनी चाहिए। इसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा का भी इसी डायरेक्शन में जोर है। और लंदन के अंदर सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, जिनका कहना यह था कि ये जंग जो गाजा में हो रही है कोई नेटफ्लिक्स की जंग नहीं है कि इसमें आप इंटरवल कर दें या पॉज कर दें, कि एक ऐसी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है कि इसका अब मुस्तकिल तौर पर खात्मा होना चाहिए। तो हम किसी भी मगरबी हुकूमत में, अमेरिका समेत, की हिम्मत नहीं है कि इसराइल को वाशगाफ अल्फाज में सख्ती से ये कह सके कि मुस्तकिल जंगबंदी की ज़रूरत है और दोबारा जंग ट्यूसडे की मॉर्निंग में शुरू नहीं की जा सकती। अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो बहुत ही कमजोर साबित हुए हैं इस पूरे क्राइसिस में, उन्होंने दबे अल्फाज में इस ख्वाहिश का इजहार जरूर किया है कि उम्मीद ये की जा सकती है कि जो सीज फायर है ये एक मुस्तकिल सीज फायर की शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है। इसराइली लॉबी का अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर और यूरोपियन जो सियासी ढांचे हैं उस पर इतना एक मुकम्मल कंट्रोल है कि कोई इसराइली लीडरशिप की आंख में आंख डाल के स्टेज पे ये नहीं कह सकता कि इसराइल को अब इस मुस्तकिल जंगबाजी करनी चाहिए और एक नेगोशिएटेड सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसराइली जो डिफेंस पूरी की पूरी, मतलब इसराइली एस्टैब्लिशमेंट है, उसका कहना यह है कि उनका स्ट्रेटेजिक गोल है कि हमास का मुकम्मल खात्मा हो, और इस स्टेज के ऊपर अगर वो जंग को मुस्तकिल रोक देते हैं तो फिर वो हमास का खात्मा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट ने, इसराइल की हुकूमत ने एक यहाँ पर एक शोषा छोड़ रखा है, या उन्होंने एक ऑफर की हुई है, एक ऑलिव ब्रांच होल्ड की हुई है। और वो ऑलिव ब्रांच ये है कि अगर हर दिन 10 होस्टेजेस को रिहा कर दिया जाए तो एक एक दिन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी भी कैलकुलेशन ये है कि इसराइली इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जो 4 दिन है, अगर हर दिन 10-10 लोगों को छोड़ा जाए तो मजीद 100 लोग, अगर 100 से ज्यादा लोग छुट जाते हैं तो तकरीबन तमाम होस्टेजेस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, और यूं हमें 10 दिन से ज्यादा वो देना नहीं चाहते हमास को। लेकिन मैं कुछ बहुत से फैक्ट जो मैंने इसके हवाले से डिस्कशंस भी की हैं, कुछ मेरी रिसर्च भी है, जो वॉशिंगटन सोर्सेज हैं उनसे भी मैंने बात की है, जिनको मिडिल ईस्टर्न सोर्सेज या इन्फॉर्म सोर्सेज कहा जाता है। ये बहुत से पॉइंट्स हैं, डिसजॉइंटेड हैं इनको थोड़े से, लेकिन मैं इनको आपके सामने लेके आता हूं। पहली तो बात यह है कि जो मैंने आपको कह दिया कि अगर हर दिन 10 होस्टेजेस को छोड़ा जाए, पहली जो डील हुई थी जिसका आगाज फ्राइडे से शुरू हुआ, जिसे कतर ने मेडिएट करवाया था, उस डील में हमास ने 50 लोगों को छोड़ना था, इसराइल ने 150 प्रिजनर्स को छोड़ना था। 1 to 3 का रेशो था, जिसमें से अब तक हमास ने 40 लोगों को रिहा किया है। पहले दिन 13 लोगों को, दूसरे दिन 17 लोगों को। जो 17 लोग इसराइल ने, हमास ने रिहा किए, उसमें से 13 इसराइली थे, 4 उसमें थाई सिटीजन थे। अब तक मेरा ख्याल है इसराइल 50 के करीब जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वेस्ट बैंक से ताल्लुक करती है, उन्हें इसराइल जो है वो रिहा कर चुका है। एक पॉइंट अहम है कि जहां इसमें होस्टेजेस के प्रिजनर्स से रिलीज होना था, वहां हमास की डिमांड ये भी थी कि इसराइल हर दिन 200 ट्रक जो है गजा के और अशिया के, उन्हें गाजा के अंदर रफा की पट्टी से दाखिल होने दे और उनको नॉर्दर्न जो शुमाली गाजा है वहां तक पहुंचने दे। इस पे गुज़िश्ता 2.5 दिनों में झगड़ा बहुत रहा है कि हमास को ये शिकायत थी कि उतने लोग रिहा नहीं किए गए और उतने ट्रक जो हैं वो गाजा तक नहीं पहुंचे। बहरहाल वो इशू जो है उसमें, चूंकि एक तरफ कतर और दूसरी तरफ इजिप्ट, उन दोनों ने मेडिएशन करके उस इशू को रिजॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको इस स्टेज के ऊपर कतर का बैकग्राउंड भी बताना चाहूँ कि कतर, जैसा कि आप समझते हैं, कि एक बहुत ही छोटी सी, टाइनी सी रिपब्लिक है, जिसकी इस वक्त टोटल आबादी, जिसमें उसके वो तमाम वर्किंग लोग हैं जो बाहर के मुल्कों से आए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता के और पूरी दुनिया से जो लोग आके कतर में काम कर रहे हैं, उनको मिला के कतर की आबादी जो है वो 2.7 मिलियन, यानी 27 लाख की आबादी है, इस्लामाबाद से थोड़ी सी ज्यादा।
لیکن اس میں خود جو قطری ہیں وہ 3 لاکھ سے تھوڑے سے کم ہے، یعنی جو لوکل پاپولیشن ہے، جو قطری سٹیزن ہے، وہ صرف 3 لاکھ ہے. تو یہ بہت ہی چھوٹی ٹائنی ریپبلک ہے، لیکن اسے آپ ماسٹر آف لیوریج یا ماسٹر آف کنیکٹیوٹی کہہ سکتے ہیں. اور ذرا دیکھیے اس کی کنیکٹیوٹی، چھوٹی سی ننھی جو قطر کی اسٹیٹ ہے، اس کی کنیکٹیوٹی کے کیا حالات ہیں. اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکہ کا جو ایئر نیول بیس ہے العدید کے نام سے، وہ قطر میں دوحہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے، اور امریکہ کی تمام فائر پاور جو ہے وہ یہاں پہ مرکوز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی گزشتہ کئی برسوں سے قطر میں دوحہ میں ہی رہتی ہے، جن کا تمام خرچہ نان نفتہ جو ہے وہ بھی قطر کی حکومت اٹھاتی ہے. نہ صرف یہ ہے بلکہ طالبان کے ساتھ جو دوحہ ایکارڈ ہوا تھا، پاکستان، امریکہ وغیرہ سب کچھ، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہیں سے کروایا گیا، اور طالبان کی لیڈرشپ اور ان کو آفس جو ہے وہ بھی دوحہ کے اندر ہے، جس کو دوحہ ایکارڈ کہتے ہیں. اسرائیل جو پیسے قطر کی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے حماس کو 2006 کے بعد سے جو خرچہ دیتی ہے، وہ دیتی کیسے ہے؟ وہ اسرائیل کے تھرو دیتی ہے. اسرائیل کو بینک ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور اسرائیلی وہ کیش جو ہے وہ حماس کو دیتے رہیں گی. بہت بڑا سکینڈل ہے. ایران کے اپنے ابھی جو 5 ہوسٹیجز امریکہ کے چھوڑے ہیں، وہ بھی جو ساری میڈیشن ہے وہ قطر نے کرائی تھی. اور قطر کے پاس اس علاقے کا بلکہ دنیا کا سب سے مؤثر افیکٹو، ون آف دا موسٹ افیکٹو جو میڈیا پلیٹ فارم ہے، الجزیرہ ٹیلی ویژن، جو عربک میں بھی ہے، جو انگلش میں بھی ہے، اور جس کی بہت پاورفل ویب اسٹینڈنگ اور پورٹل ہے، وہ بھی دوحہ کے اندر مینٹین ہے. چھوٹی سی ریپبلک ہے، 3 لاکھ اس کے اپنے شہری ہیں. ویژن دیکھیں کنیکٹیوٹی اور لیوریج کا، اور اس کو ماول کریں. باقی قطر ہے جو اس وقت لیڈنگ پلیئر ہے اس پورے پیس پروسیس کو لے کر چلنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو سیکنڈری پلیئرز ہیں اس میں ایجپٹ ہے، اور اس کے اندر ٹرکی ہے. لندن میں سیٹرڈے کو بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور لندن اس لحاظ سے اس پورے پیس پروسیس کے اندر جتنا بھی جھگڑا ہوا ہے حماس کا اور اسرائیل کا، اس کے درمیان میں غالباً سب سے بڑا جو سینٹر آف پروٹیسٹ اور ریزسٹنس ہے وہ لندن ایمرج ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 10-12 دن پہلے برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری تھیں، وزیر داخلہ جناب سولا بریورمن، انہیں ریزائن کرنا پڑا بیکاز انہوں نے پرو پیلسٹینین جو ڈیمونسٹریشن تھیں ان کو ہیٹ مارچز کہا تھا. سولا بریورمن کا جو ویسے تو وہ برطانیہ کی وزیر داخلہ تھیں، لیکن ان کے گھر کے اندر بھی مسئلہ تھا. ان کے گھر کے اندر بھی داخلی معاملات یہ تھے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک اسرائیلی شہری بھی ہیں، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ایک ویٹرن ہیں، ایکٹیو سولجر رہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ سمپتھی تھی. ویسے سولا بریورمن ہندوستانی اوریجن کی ہیں، لیکن یہ وایا بھٹنڈا، یعنی یہ وایا افریقہ والا سین ہے. یہ ڈائریکٹلی ہندوستان سے آئی بھی ہندوستانی نژاد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 19ویں صدی میں ریل روڈ جب افریقہ میں بن رہی تھیں تو ہندوستان سے جو پاپولیشن برطانیہ چلی گئی تھی افریقہ میں، اس کے بعد پھر وہاں افریقہ سے جو پاپولیشن ہندوستانی برطانیہ میں آئی ہے، یہ اس کی ڈسینڈنٹ ہے. اب اس چیز کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا اسٹیٹڈ کلیم ہے کہ انہیں حماس کی مکمل ڈسٹرکشن چاہیے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا یہ ہے کہ حماس کے ہزاروں فائٹرز جو ہیں وہ سدرن غازہ کی پٹی میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی ہے. ناردرن غازہ کے اندر اسرائیلی فورسز آ کے بیٹھی ہوئی ہیں غازہ سٹی کے اندر. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جنگ کو لے کر جانا ہے سدرن غازہ تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیومینیٹیرین زون آفر کر سکتے ہیں، جسے میں میپ کے اوپر آپ کو دکھا سکتا ہوں. المواسی ایک چھوٹی سی پٹی ہے. پہلے تو غازہ بذات خود ہی بہت چھوٹی پٹی ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ٹوٹل لمبائی 25 میل اور اس کی چوڑائی 5-6 میل ہے. لیکن المواسی اتنی چھوٹی پٹی ہے کہ اس کی، ابھی میں کلومیٹرز میں آ رہا ہوں، اس کی ٹوٹل لینتھ اور لمبائی 4 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی 2.5 کلومیٹر ہے. اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ المواسی کو ہم ایک ہیومینیٹیرین نان وار زون ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اسرائیلی ایئر فورس اس کے اوپر کوئی حملے نہیں کرے گی. اقوام متحدہ اور 18 جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنا سر پیٹا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ کی آبادی، کیونکہ اب تک تقریباً 17 لاکھ کی آبادی نقل مکانی کر چکی ہے، نارتھ آف غازہ سے موو کر کے ساؤتھ میں آ چکی ہے، لیکن اسرائیل ساؤتھ پہ بھی حملے کر رہا ہے. اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ غازہ کے فائٹرز جو ہیں وہ انہوں نے ساؤتھ میں آ کے پناہ لے لی ہے، ان کا فائٹنگ سسٹم یہاں پہ ہے، ان کی ٹنلز یہاں کے اوپر ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو المواسی ایک واحد جگہ ہے جہاں جا کے آپ کو پناہ جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اسرائیلی حملوں سے اور الغار سے بچانا ہے سیویلینز کو، تو انہیں المواسی کی اس بیلٹ کے اندر چلے جانا چاہیے. اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ اس چھوٹی سی بیلٹ کے اندر آپ 20 لاکھ لوگوں کو اگر بند کریں گے تو ان کے کھانے پینے، لاجسٹک، ان کے موومنٹ، ان کے سانس لینے کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کی ادویات کا، ان کی سینیٹیشن کا، ان کی ایکسکریشن کا، ان تمام چیزوں کا کیا ہوگا. تو اقوام متحدہ اور 18 جو
HR ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस प्लान को टोटली बकवास कह के रिजेक्ट कर दिया। ताहम इसराइल का इसरार है और उसके साथ खड़े हैं अमेरिका के तमाम लीडर कि इसके अलावा कोई हल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपको याद करवाऊंगा कि 2009 में जब हमने पाकिस्तान ने सवात में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया था, तो उस वक्त जनरल कियानी आर्मी चीफ थे। उस वक्त भी सवात की आबादी को जो 3.0 जिसमें प्योचार की लैंडिंग है जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने की थी, जिसको पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी एक लैंडिंग एयरबोर्न ऑपरेशन कहा जाता है। तो वहां पर जो 3.5 मिलियन की आबादी थी, उसको भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, 1-2 दिन के नोटिस में ये हुक्म दिया गया था कि आप इस जगह को, वादी को खाली कर दें। ये और बात है कि जंग बंद होने के बाद उन्हें बहुत ही उनको ना सिर्फ आबाद किया गया बल्कि बहुत डेवलपमेंट का काम किया गया। लेकिन जो एक्चुअल कामयाबी हुई थी सवात में शोरश पे काबू पाने के लिए, उसकी वजह वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थी। जब वहां एक नई सियासी जमात उभरी, उसके कदम बहुत तेजी से जमे और उसने वहां के सियासी बयानिए को, वहां के को बदल दिया, वहां के गमो गुस्से को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और उस जमात का नाम था तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको किसी ने ठीक तरह से समझा नहीं है कि जिस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए, उसके बाद वहाँ के जो जख्म थे और वहाँ का जो गुस्सा था, वहाँ की जो शोरश थी, जो हेजान था, उसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस ने हील किया। एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस जो अपने आप को इस्लामाबाद के साथ रिलेट करता था, फेडरेशन के साथ खड़ा था। और इस वक्त पाकिस्तान में उसी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके ऊपर ज़रबें लगाई जा रही हैं, जिसका जिक्र आप मसलसल सुन रहे हैं। और 24 घंटे पहले आपने देखा भी कि अपर दीर के अंदर किस किस्म का जोश, गुस्सा, गैज़ो गज़ब जो है आपको देखने में आया, जिसकी तरफ मैं कई महीनों से इशारा कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी इम्प्लीकेशंस को समझा नहीं जा रहा है। अनलाइक पाकिस्तान जिसके पास एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसराइल और अमेरिका के पास गाजा के हवाले से और पैलेस्टीनियंस के हवाले से किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन और कोई सियासी बयानिया जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं इसकी डिटेल्स चंद लम्हों में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आना चाहता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अब तक इसराइल की जो वॉर मशीन है, उसके नतीजे में किस किस्म की ह्यूमन ट्रेजेडी और किस किस्म का ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है, जिसमें 70% जो है वो औरतें और बच्चे। इस हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी गुज़िश्ता 24 घंटे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की है, जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा सकता हूं, जिसका उन्वान है गाजा सिविलियंस अंडर इसराइली बराज आर बीइंग किल्ड एट हिस्टोरिक रेट। गाजा सिविलियंस अंडर इसराइली बराज आर बीइंग किल्ड एट हिस्टोरिक रेट। इसके बहुत से पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए हुए हैं, कुछ मैं आपको ज़बानी बताता हूं, लेकिन ये पॉइंट्स मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 महीने और 20 दिन की, यानी लेस देन 2 मंथ्स की जो इसराइली जंग है, इसमें ज्यादा बच्चे और औरतें मारे गए हैं जितनी गुज़िश्ता 50 बरस की, 70 बरस की कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें इतनी तेजी से, इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में, अगर आप पढ़ सकते हो इस एक्चुअल न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा चुका हूं, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। आपके पास सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है, कई दफा आर्टिकल आपको फ्री भी मिल जाते हैं। बहरहाल ये है कि इतनी तेजी से बच्चों और औरतों को कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट में मारा नहीं गया, इतना रैपिड रेट ऑफ डेथ कहीं देखा नहीं गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी के अंदर डिटेल से डिस्कस कर रहा है। फॉर इंस्टेंस इसका कंपैरिजन ये है, अगर इसको आप इराक की जंग से कंपेयर कर लें तो 2003 के पूरे साल में जो अमेरिका की जंग हुई, जिसमें मैसिव बॉम्बिंग हुई, उसमें टोटल जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो बॉडी काउंट है, अकॉर्डिंग टू इराक बॉडी काउंट, जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एनजीओ है, वो 7,700 का था। यहाँ सूरत हाल ये है कि 13,000 अब तक लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं, और अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये फिगर जो है यहाँ पे औरतों बच्चों के लॉस ऑफ लाइफ का, ये बहुत तेजी से अफगानिस्तान के 20 साल के फिगर्स के करीब पहुंच रहा है, जहां टोटल जो लॉस ऑफ लाइफ, डॉक्यूमेंटेड लॉस ऑफ लाइफ, हो सकता है असल में इससे ज्यादा हुआ हो, लेकिन जो मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स का फिगर है वो 12,400 अफगान डेथ्स हैं अमरीकी फौजों के हाथ में, एलाइड फोर्सेस के हाथों 20 बरस में। और ये रिसर्च है प्रोफेसर नीता क्रॉफोर्ड की, ब्राउन यूनिवर्सिटी में, जो प्रोजेक्ट को हेड करती हैं, कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट। ये कॉस्ट यानी जंगों की जो कॉस्ट ह्यूमन लाइफ में आपको पे करनी पड़ती है, उस हवाले से प्रोजेक्ट को हेड करती हैं।
اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک 60,000 سے زیادہ بلڈنگز جو ہیں اسرائیل کے اس ملٹری آپریشن میں، غازہ کی چھوٹی سی ننھی سی پٹی میں 60,000 کی چھوٹی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور ناردرن غازہ کی آدھی سے زیادہ بلڈنگز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہیں۔ اب یہ لوگ اگر واپس آئیں گے بھی تو یہ کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، ان کی لاجسٹکس کیا ہوگی؟ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو امریکن ملٹری سورسز ان نیمڈ ہیں لیکن وہ بار بار بتا رہے ہیں اسٹوری کے اندر، کہ اسرائیل نے گزشتہ کسی بھی کانفلکٹ میں سب سے زیادہ ہیوی ویپنز اور بڑے بم یہاں پہ استعمال کیے ہیں، اور 2,000 پاؤنڈ کے بموں کا بے دریغ استعمال کیا۔ 90% جو میونیشن استعمال کیا ہے اس میں 2,000 پاؤنڈ کے بم ہیں۔ امریکن ملٹری سورسز یہ کہتے ہیں کہ خود امریکہ کی فوجوں نے اربن ایریاز میں، عراق میں، موصل میں اور سیریا کے اندر اگر بامبنگ جب کی تو انہوں نے 500 پاؤنڈ کا بام استعمال کیا اربن ایریاز کے اندر۔ لیکن اسرائیل کے ایکسکیوز یہ ہے کہ چونکہ نیچے ٹنلز ہیں اور ہم نے ان ٹنلز کو ڈسٹروائے کرنا ہے، انہوں نے 2,000 پاؤنڈ کے بم لگاتار استعمال کیے ہیں، اور اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک کی جو جنگ ہوئی ہے 7 اکتوبر کے بعد سے، اس میں 15,000 ٹارگٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، 15,000 ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے، اور غالباً وہ 15 سے 20,000 میٹرک ٹن یا اس سے بھی زیادہ کا بم جو ہے وہ پھینک چکے ہیں۔ اسرائیل کے جو جنرل بینی گینٹس جو اسرائیل کے مین اپوزیشن لیڈر تھے اور اس وقت اسرائیل کی وار کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہماری یہ وار آف ایگزسٹنس ہے اور ہم اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے نہیں دکھا سکتے، کوئی کنسیشن ہم نہیں کر سکتے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو شروع میں یہ ڈسپیوٹ کرتی رہی کہ شاید فلسطینیوں نے جو فگرز دیے ہیں حماس نے ڈیتھ کے یہ ہائے ہیں، اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہ مان چکی ہے کہ یہ فگرز نہ صرف صحیح ہیں بلکہ اصل فگرز اس سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ فار نیئر ایسٹ باربرا لیف نے سینٹ کے سامنے اس کا اعتراف کیا کہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اصل فگرز زیادہ ہیں۔ برونو مکاش جو یورپین یونین کے منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے اب یہ خود مان لیا ہے کہ 15,000 سے زیادہ کا ڈیتھ ٹول ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لاشیں ابھی بھی ملبے ربل کے نیچے جو ہیں وہ دبی ہوئی ہیں۔ اور اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل سورسز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے جسے اسرائیل نے شروع میں ڈاؤٹ کیا، اس کے فگرز ہمیشہ ہی ڈیتھ کے حوالے سے ایکوریٹ نکلیں۔ میں آپ کو ایک چارٹ دکھا سکتا ہوں جو کمپیریزن پرووائڈ کرتا ہے 2008، 2014، 2021 اور 2013 کے کانفلکٹس کا۔ یہ وہ سب کانفلکٹ ہیں جہاں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، 2008 اور 2009 میں مسلسل ہوتی رہی، 2014 میں ہوئی، 2021 میں ہوئی، 2023 میں ہوئی، اور ان تمام کانفلکٹس میں جو بچوں کا وومن اینڈ چلڈرن لاس تھا، یہ فیٹیلٹیز تھیں، وہ 40% سے کم رہیں، 39%، 38%، 41% کے قریب رہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ 69%، آلموسٹ 70% جو ہے۔ اس لحاظ سے یہ ان ٹرمز آف نان کمبیٹنٹس اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غالباً ہسٹری کی سب سے ایکسپینسو جنگ ہے۔ اگر اس کو جنگ آپ کہیں، یہ تو نیو یارک ٹائمز اس کو جنگ کہہ رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ لندن، نیو یارک، واشنگٹن، پیرس، برلن اور میلان کی سڑکوں پہ جو مظاہرین نکل رہے ہیں وہ اس کو جنگ نہیں، وہ اس کو کھلم کھلا صرف جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ پی ایس مورگن کی جو بہت سی ڈسکشن دیکھی ہوں مختلف لیڈرز کے ساتھ، پی ایس مورگن نے کمال یہ کیا ہے کہ خود وہ ذاتی طور پہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن جتنے زائنزم کے دشمن تھے ان سب کو انہوں نے اپنے پروگرام میں جگہ دی، اور یہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے پی ایس مورگن نے جو پیلسٹینین عرب ریزسٹنس ہے اس کو وہ ویسٹرن ویورشپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ مسلسل آپ کو لفظ جینوسائیڈ اس کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ اسرائیل کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بلیک میل کرنے کا امریکنز کو، کہ وہ مسلسل امریکنز اور یورپینز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود بڑی بامبنگ کی تھی عراق کے اندر، سیریا کے اندر، دوسری جنگ عظیم کے اندر، آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم پھینکے تھے، تو ہم بھی مجبور ہیں اور ہمیں بھی اس قسم کی وائلنس جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے۔ اور امریکنز مسلسل اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ نہیں کچھ کیا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی پولیٹیکل سولوشن اور فارمولا نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سر جو ہے وہ مارا جا رہا ہے لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا کہ آگے کرنا کیا ہے۔ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس میں ایک بار پھر آپ کی توجہ دلاؤں گا، نیو یارک ٹائمز کی ایک بہت ہی بریلینٹ اس حوالے سے سٹوری ہے جو گزشتہ 24 گھنٹے میں چھپی ہے، جس کا عنوان یہ ہے کین پیلسٹینین اتھارٹی ریئلی گورن غازہ آفٹر دا وار۔ اس کے بھی جو بہت سے پوائنٹس ہیں، اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بائیڈن، اور یہ میں اسکرین کے اوپر آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دکھاتا چلا جاؤں، کہ بائیڈن اور بلنکن مسلسل یہ بتا رہے ہیں امریکہ کو اور دنیا کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ غازہ کو ہم ایک پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن PA کے نیچے، اسے ہم ویسٹ بینک کی اتھارٹی کے نیچے اسے ہم یونیفائی کر دیں اور یوں ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم جا سکیں۔ اب ذہن میں یہ رکھیے کہ جو ویسٹ بینک کی پیلسٹینین اتھارٹی ہے یہ آلریڈی اسرائیل کی سپرویژن میں اور کنٹرول میں کام کرتی ہے،
اور جتنے اینالسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، ویسٹ بینک میں اسرائیل کے اپنے جو اینالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے پلان کے اندر، یہ خیال میں، تصور میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. ان کو شدید شکوک ہے کہ ایسی کوئی چیز ورک کر سکتی ہے. پیلسٹینینز کو اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز نے جو بہت سے سروے کیے اور لوگوں سے بات کی ہے، پیلسٹینینز یہ سمجھتے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی PA جو محمود عباس کی گورنمنٹ ہے ویسٹ بینک کے اندر، یہ محض اسرائیل کا ایک سب کانٹریکٹر ہے، ایک ٹھیکیدار ہے فلسطینیوں کو کنٹرول کر کے حکومت چلانے کے لیے. اور اس کا اپنا کوئی سروائیول جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی مدد کے بغیر یہ سروائیو نہیں کر سکتی. اور 90% جو اس کی زمین اور لینڈ ہے اس پہ ویسے بھی اسرائیلی سیٹلر یا اسرائیلی فوج جو ہے وہ قابض ہے. پیلسٹینینز کا جو اوپینین ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کا یہ لکھنا ہے کہ پیلسٹینینز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حماس نے جو کچھ کیا یہ میسیکر نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی مذمت بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں، ویسٹ بینک کی فیلنگ دی جا رہی ہے کہ حماس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھی، اور حماس نے اسرائیل کی ولنریبلٹی کو سامنے بھی لایا ہے اور فلسطینیوں کا جو مقدمہ ہے اسے دنیا کے سامنے رکھا ہے. یعنی 13,500 لوگوں کی قربانی دینے کے بعد اور اپنے پورے اس وقت کی جو جان و مال جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کے باوجود فلسطینیوں کی اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا. کم از کم ہمارا جو کاز ہے، ہمارا جو کیس ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، دنیا کو پتہ بھی چلا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل طلب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادروائز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویسے بھی روز کی بیسس پہ مارا جا رہا ہے، جو کچھ ہوا یہ بہت ایک طرح کا ضروری تھا کہ ایسا ہوتا. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محمود عباس کی جو پیلسٹین اتھارٹی ہے یہ بالکل ان کی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، اور اگر ایک آزادانہ الیکشن ہوں گے تو ویسٹ بینک کے اندر بھی حماس ہی اس الیکشن کو جیتے گی. اس سے بڑا اسرائیل اور امریکہ کے لیے نائٹ میئر جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں جو ویسٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے 7 مارچ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے بہت سے حملے کیے ہیں. سینکڑوں سیٹلرز ایکٹیویٹ ہو گئے اپنے بندوقوں اور اسلحے کے ساتھ اور انہوں نے فلسطینیوں کا شکار کیا. اب تک اسرائیلی ڈیفنس فورسز سیٹلرز مل کے 200 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں ویسٹ بینک میں انہیں ہلاک کر چکے ہیں، جس میں 52 یا اس سے زیادہ بچے ہیں، اور تقریباً 1800 اور 2000 کے درمیان میں فلسطینیوں کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ گرفتار کر چکی ہیں. یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر میں نے ذکر کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہی سارے ہندوستانی تھے، ان کے سپاہی، ان کے چھوٹے موٹے افسر بھی ہندوستانی ہوا کرتے تھے. یہاں جو پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن ہے، PA ہے، اس نے بھی 7 مارچ کے بعد سے اس نے فلسطینیوں پہ ویسٹ بینک میں بہت ظلم کیے، ان کی بہت مار پٹائی کی، بہت سی گرفتاریاں کی، گولی چلائی، سب کچھ کیا. اور یہ اسرائیل کی کمانڈ اور بیہسٹ کے اوپر کام کرتی ہے. یہ فلسطینی پولیس ہے لیکن یہ فلسطینیوں پہ مظالم ڈھاتی ہے. سو یہ جو سارا کا سارا، یعنی یہ جو مسئلہ ہے سمجھنے کا، جب تک آپ آرگنائزیشنل تھیوری کو نہیں پڑھیں گے اور آرگنائزیشن تھیوری کو نہیں دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ فلسطینی ہی فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جب آپ ہولوکاسٹ کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کیپو تھا، جو جرمن کانسنٹریشن کیمپ میں جو بنیادی سپروائزر تھا، جو ظلم ڈھاتا تھا یہودیوں کے اوپر، وہ کیپو جو ہے وہ اکثر یہودی ہی ہوتا تھا. کیپو سارے یہودی تھے. یہودیوں کو مارنے کے لیے ان کو گیس چیمبرز تک لے جانے کا جو سارا کام تھا وہ یہودی کیپو ہی کرتے تھے. جرمن یہ گندا کام خود سے نہیں کرتے تھے. امریکہ اور اسرائیل جو ہے اب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ محمود عباس جو ہیں، جو بڑے کوشاں ہیں کہ میں غزہ پہ بھی حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے 2 اسٹیٹ سولوشن پرومس کی جائے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ محمود عباس جو ہیں ان کی افادیت ختم ہو چکی ہے. ان کی عمر 88 برس کی ہے، 88 ایئرس کے ہیں اس وقت. لیکن یہی وجہ نہیں ہے ان کی افادیت ختم ہونے کی. ان کی افادیت ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی غیر مقبول ہیں. ان کی کوئی شکل جو ہے اس وقت نہیں دیکھنا چاہتا. وہ 2005 سے، اچھا پہلی تو بات ہے کہ جو پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن اور اتھارٹی ہے یہ 1993 میں ایک انٹرم عارضی سیٹ اپ کے طور پہ آئی تھی. جیسے کہ ہمارے یہاں محسن نقوی صاحب کی حکومت پنجاب میں ایک عارضی انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے طور پہ آئی تھی، بیٹھ ہی گئی. اللہ نہ کرے کہ محسن نقوی محمود عباس کی طرح پاکستان میں بیٹھ جائیں. لیکن محمود عباس جو ہیں وہ 2005 میں منتخب ہوئے ایک الیکشن میں. یہ حکومت صرف 4 برس کی ہونی تھی لیکن 18 برس کے بعد بھی کوئی اور الیکشن انہوں نے کروایا ہی نہیں. غازہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور 18 برس کے بعد بھی وہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب امریکی اور اسرائیلی چاہتے ہیں کہ انہیں ریپلیس کر دیا جائے کسی نسبتاً ریلیٹیولی زیادہ پاپولر لیڈر کے ساتھ. جو ہوما بیٹھ رہا ہے، جو کرا نکل رہا ہے، وہ مروان بھرغوتی کے نام کا نکل رہا ہے، جو 64 برس کے ایک ایسے پیلسٹینین لیڈر ہیں جو 5 دفعہ اسرائیل کی جیل جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں. یوں ان کی ایک طرح سے کریڈیبلٹی ہے. ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ان کو لانچ کیا جائے گا. جیسے پاکستان میں نیریٹو شیپنگ کے لیے
نئے نئے چہرے جو ہے لانچ کیے جاتے ہیں. اس وقت بھی ایک بڑا زبردست قسم کا اسکرپٹ جو ہے وہ پاکستان میں بن چکا ہے. اب چند دنوں میں ایک نیا بیانیہ، ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے. اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، لیکن میں اس کا اس سے زیادہ ذکر نہیں کروں گا. میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ پہچان سکیں گے کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ ایک طریقے سے اسکرپٹ بنا کے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور تمام عرب ممالک پاکستان فارن آفس سمیت مسلسل ایک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ٹو اسٹیٹ سولوشن فار آل پریکٹیکل پرپسز ڈیڈ ہو چکا ہے. وہ پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن غزہ کی اس جنگ کے بعد ٹو اسٹیٹ سولوشن کا بالکل ہی کچومر نکل گیا ہے. بیکاز پہلے بھی ویسٹ بینک کی 90% جو ٹیریٹری تھی اس کے اوپر اسرائیلی سیٹلرز یا فوج جو ہے اس کا قبضہ تھا. اب غزہ کی تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس کے حوالے سے کس قسم کے پلانس پائے جاتے ہیں. یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن وہی تھا جو اقوام متحدہ نے 1948 میں ایک طرح سے امپلیمنٹ کر دیا تھا، اور 1993 میں جب یاسر عرفات اور پی ایل او نے ڈاٹڈ لائن کے اوپر سائن کیے تو در حقیقت یہ ان کی شکست تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو فورموسٹ پیلسٹینین انٹلیکچوئل تھے جیسے پروفیسر ایڈورڈ سعید تھے، انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو قبول جو ہے وہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا. لیکن امریکہ اور اسرائیل نے وہ ڈیلیوری کی ہی نہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کے لیے جو کرنی تھی، اور اس کے بعد اسرائیلی سیٹلرز نے ویسٹ بینک کی بہت زیادہ زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اور فار آل پریکٹیکل پرپسز اب کوئی ایسا تنظیمی ڈھانچہ اور کوئی ایسی زمین اور کوئی ایسی جغرافی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کے اوپر ایک وائبل ٹو اسٹیٹ سولوشن کا فارمولا ایگزسٹ کر سکے. سو فار آل پریکٹیکل پرپسز جو ریئل سولوشن ہے وہ ون اسٹیٹ سولوشن ہے. یہ اور بات ہے کہ جب ون اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں تو اسرائیلی اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں، یا امریکی بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. اور مجھے بھی ساری عمر یہ سمجھ نہیں آئی، اب مجھے جا کے سمجھ آئی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ون اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، تو وہ کوئی یہ نہیں کہتے کہ اسرائیلیوں کو مار دینا ہے یا یہودیوں کو خدا نخواستہ ختم کرنا ہے. وہ بیسکلی طور پہ کہتے ہیں کہ جو دو اسٹیٹس ہیں جس میں ایک ویک پیلسٹین اسٹیٹ ہے، اس کے بجائے ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے، دا اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ پیلسٹائن. لیکن جب آپ اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تو پھر اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جوش منفرد ان کی انوکھی ایک الگ سے جوش اسٹیٹ ہے، آپ اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اس کو سنتے ہیں آن دا فیس آف اٹ تو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید فلسطینی یا ایران جو ہیں وہ یہودیوں کو یا اسرائیلیوں کو مارنے کی بات کریں. ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ اسرائیل کی ہے، جو ایک اپارتھائڈ قسم کی اسٹیٹ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ایک ون اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہاں پہ ہونا چاہیے. لمبی بحث ہے، پھر اس کے اوپر بات کروں گا. ابھی تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو یہ جنگ یہاں پہ خدا نہ خواستہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. امید یہی ہے کہ کوئی ڈیل یہاں پہ نکل آئے گی اور ایک ایک دو دن کر کے یہ ٹروس بڑھتا رہے گا. اور اگر یہ ٹروس بڑھتا رہے گا تو پھر یہ کہانی لٹکی جائے گی اور اسرائیل کا جو وار مومنٹم ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. اسرائیلی سائڈ پہ کوشش ہے کہ ٹروس نہ ہو، جنگ بندی میں اضافہ نہ ہو اور ان کا وار مومنٹم نہ ٹوٹے. امریکہ کے اندر کم از کم خواہش ضرور ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کہ اسرائیل کا وار مومنٹم ٹوٹے، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.